Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I Dr. Muhammad Akram, Department of Eastern Medicine, Government College, University, फैसलाबाद। अच्छा, मेडिकल प्रैक्टिस तो आम लोग भी करते हैं, यानी कि वो लोग जो कि घर बैठे संदे ले लेते हैं, या वो लोग जो है जो कि किसी डॉक्टर के पास बैठते हैं, वो लोग जो कि बाकायदा यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं, वो भी। तो इसके कुछ इथिक्स होते हैं। तो मेडिकल प्रैक्टिस को इथिकल कब कहा जाएगा? उस वक्त कहा जाएगा जब कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ रूल्स पे अमल होगा। तो नंबर 1 तो है ऑटोनमी, नंबर 2 है जस्टिस, नंबर 3 है बेनिफिसेंस, और नंबर 4 है नॉन मेल फीसेंस। तो ये 4 चीज़ें जो है ना, अगर होंगी तो तब हम कहेंगे कि मेडिकल इथिक्स प्रिंसिपल्स को जो है वो पूरा किया जा रहा है। अच्छा, जब ऑटोनमी की बात आती है तो बुकरात का ओथ आ जाता है। तो बुकरात ने जो ओथ का कंसेप्ट दिया था, और किसी फिजिशियन को गाइडलाइंस लेने के लिए ओथ ऑफ जो है वो हिपोक्रेटिक याद दिलाया जाता है। और वो ओथ ही बेसिकली बुकरात का जो ओथ था वो मरीज़ों की इंटरेस्ट में है, वो बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पेशेंट है। It is stated that the medical professional should be treated as if he or she was a family member, only acting on what needs to be done, not what the patient wants to be done. तो अगर आपके पास कोई मरीज़ आता है तो आप इस तरह उसको ट्रीट करें कि जैसे कि वो आपका फैमिली मेम्बर है, आपके ख़ानदान का मेम्बर है। जिस तरह के आपकी बीवी बीमार हो जाती है तो आप परेशान हो जाते हैं, आपके बच्चे पर जो है बीमार हो जाते हैं तो आप परेशान हो जाते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह आपको अपने मरीज़ों के सिलसिले में भी इतनी ही परेशानी होनी चाहिए, ना कि आप सिर्फ उनको अपनी कमाई का ज़रिया बना ले कि अब आ गए तो ठीक है, उनकी जो है ना वो चमड़ी आप उधेड़ दें। और जो उनकी इंटरेस्ट में है, बेस्ट इंटरेस्ट में है, वो आप करें, ना कि मरीज़ जो कहे वो करे। तो आप मरीज़ को गाइड कर सकते हैं, उसको कन्विंस कर सकते हैं जो उसके इंटरेस्ट में हो। दिस philosophy was rejected by an increasingly liberal system in the West during 1970. They opted to give the patient the liberty to choose his course of actions. अच्छा, यहाँ पे तजाद आ जाता है। यहाँ पे तजाद क्या आ जाता है कि बुकरात ने कहा कि आप वो करें जो आप चाहते हैं, ना कि वो करें जो मरीज़ चाहता है। लेकिन 1970 के अंदर ये एक कानून पास हुआ, ये स्टेटमेंट दी गई कि ये हक मरीज़ का है, ये चॉइस मरीज़ की है कि वो अपना इलाज किस तरीके से करवाना चाहता है। पहले तो ये था कि आपने मरीज़ देखा और आप जो चाहते हैं, आप चाहते हैं इसकी सर्जरी होनी चाहिए, आप चाहते हैं इसके जो है वो सर्जरी के बगैर जो है मेडिसिन से गुजारा चलेगा। तो सब कुछ जो है वो बुकरात तो कहता था कि चूँकि डॉक्टर सब कुछ जानता है तो डॉक्टर को ही करना चाहिए, मरीज़ की सुननी ही नहीं चाहिए। और मरीज़ को आप फैमिली मेम्बर समझें, घर का फ़र्ज़ समझ के उसका ट्रीट करें। तो ज़ाहिर है जब आप घर का जो है फ़र्ज़ समझ के किसी मरीज़ को ट्रीट कर रहे हैं तो आप यकीनन उसको नुकसान तो नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन 1970 में ये कहा गया कि बस डॉक्टर ये बता दे कि ये ऑप्शंस हैं, और फिर मरीज़ को चॉइस दी जाए कि वो क्या करता है।
وہ اس میں اس آزادی ہے کہ وہ کس قسم کا جو ہے وہ ٹریٹمنٹ کروانا چاہتا ہے. اچھا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ آپشنز بھی ڈفرینٹ ہے، یعنی کہ ہربل میڈیسنز بھی ہے، ایلوپیتھک میڈیسنز بھی ہے، اکوپنکچرز بھی ہے، آج کل تو ریجمنٹل تھراپیز بھی ہیں، بہت سی ہیں. آپ اس کو مختلف آپشنز دے دیں اور اس پر جو ہے وہ جس قسم کا ٹریٹمنٹ جس قسم کا آپشنز مریض جو چاہتا ہے وہ کیا جائے. اٹانومی لٹرلی مینس سیلف رول. اصل میں جو اٹانومی کا جو ہم نے شروع کیا ہے وہ تو بکرات کا کیا تھا، لیکن بکرات کے سے اب اختلاف کرنا پڑے گا کہ یہاں پہ مریض کی چلے گی نہ کہ ڈاکٹر کی چلے گی. اٹانومی لٹرلی مینس سیلف رول. قرآن کلیئرلی پلے دیئر رولس. قرآن مجید کے اندر بھی بیان کیا جاتا ہے کہ consequently the personal choices are only accepted if they are the right ones. کہ پرسنل چوائسز جو ہے اس کو ہی ایکسیپٹ کریں اگر وہ ٹھیک ہیں تو. یہ ایسا نہیں ہے کہ بھئی ایک مریض مر رہا ہے اور آپ چاہ رہے ہیں کہ اس کے ٹریٹمنٹ کریں اور وہ کہ مجھے ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ اس کی بات اس صورت میں مانیں. قرآن و حدیث کی نظر میں بھی یہی ہے کہ اگر آپ یہ اس کی وہ بات آپ مانیں گے جس میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس کے لیے بہتر ہے، اگر وہ رائٹ پہ ہے تو پھر مانیں، ادروائز آپ نے نہیں ماننا ہے. لیکن مریض کو پتہ ہونا چاہیے، مریض کا یہ حق ہے کہ اس کو ویل انفارمڈ ہونا چاہیے کہ اس کا ٹریٹمنٹ کس طریقے سے ہو رہا ہے. تو ایسا تو نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا وہ مریض کو دکھانے کے لیے لے گئے ہیں اور اس کو پتہ ہی نہیں ہے اور جو ہے نا اچانک پتہ چلا کہ اس کی سرجری ہونے والی ہے اور آپریشن تھیٹر میں وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے. ایسا تو نہیں ہونا چاہیے. اس کو آپ نے پہلے بتانا ہے. اس کے لیے پھر انفارم کنسنٹ کا تصور بھی پیش آیا. انفارم کنسنٹ شوڈ بی obtained ود فری ول وداؤٹ کوئرشن. یعنی کہ جو آپ نے انفارم کنسنٹ لینی ہے اس میں بھی آپ نے ڈرانا دھمکانا نہیں ہے، آپ نے سمجھانا ہے، بتانا ہے. اگر وہ انڈرسٹینڈ کر جاتے ہیں تو آپ نے پھر سائن لینے ہیں. In modern Islamic bioethics, the family plays an important role in the decision-making process as does the patient. اب ایک اور رول آ گیا کہ آپ چھوڑے ہیں مریض کو، کہ مریض سے تو آپ نے لینا ہی ہے. مریض کو آپ نے جو ہے وہ آپریشن تھیٹر میں بھیج دیا. اب ہو سکتا ہے وہ تو مر کے واپس آئے. اب مریض سے آپ نے کیا پوچھنا ہے؟ اب آپ اس کے خاندان کو بلائیں اور ان سے کہیں کہ بھائی یہ اس کی سرجری ہونی ہے، تو زندگی اور موت جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو اس میں زیادہ چانسز یہ ہیں کہ یہ ہم اس کی فیور میں کر رہے ہیں کہ یہ بچ جائے. اگر خدا نخواستہ آپریشن کے دوران مطلب مر جاتا ہے تو اس کے ذمہ دار جو ہے ہم نہیں ہوں گے، یہ اللہ کی مرضی ہوگی. تو خاندان والوں سے آپ انگوٹھا لگوا لیں. پھر یہ جو ہے نا انفارم کنسنٹ کا جو ہے نا وہ تصور پیش کیا گیا. اب جو ہے وہ مریض سے کوئی ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے، یعنی ڈاکٹر سے کوئی مریض جو ہے وہ مر بھی جاتا ہے انفارم کنسنٹ لیے ہوئے، تو اس پر ایکشن نہیں ہو سکتا. It is similar to the methods used in other Eastern cultures like India and Japan, much to the opposition of more liberal community who value autonomy above all else. اچھا یہ سارا کچھ جو ہے وہ انڈیا کے اندر بھی ہو رہا ہے، جاپان کے اندر بھی ہو رہا ہے، یعنی آزادی تو یعنی دی جاتی ہے اس سلسلے میں. This is especially true in the case of major operations that may cause death. اٹانومی جو ہے وہ تو ظاہر ہے یہ جب
یہ مسئلہ اس وقت آتا ہے جب بندے کا یہ خطرہ ہو کہ اب جو ہے وہ مر بھی سکتا ہے، تو اس صورت میں تو اٹانومی جو ہے وہ ضروری ہے. Decision about resuscitation, organ transplantation, or abortion are clear examples where the family of the patient deserves to be included in these decisions. اب کسی کا آپ نے جو ہے نا کڈنی لگانا ہے، کڈنی ٹرانسپلانٹ کرنا ہے، ہارٹ ٹرانسپلانٹ کرنا ہے، آپ نے جو ہے وہ لیور ٹرانسپلانٹ کرنا ہے، تو پھر تو آپ نے فیملی والے کو بلانا ہی ہے. آپ کا خاندان جو ہے وہ کہے گا تو یہ کام ہوگا، کیونکہ جس کا ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے وہ تو دنیا میں رہے یا نہیں رہے. اس کے بعد جو ہے یہ بھی لیگل نہیں ہے کہ کوئی بھی جائے اور جو ہے وہ جس طرح کہ آج کل لیڈی ہیلتھ ورکرز کر رہے ہیں اور جو ہے ان کو کچھ بتائے اور اپنا علاج کروائے، یہ بھی جو ہے وہ اللیگل ہے. اگر ایسا ہوتا ہے تو اس میں بھی خاندان کا جو ہے ہونا ضروری ہے. وہ اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتے مریض، نہیں تو لیگل ایکشن جو ہے اس کے خلاف ہو جائے گا، اور یقیناً یہ ہونا بھی چاہیے، کیونکہ اس طرح کئی فیملیز کو خراب کر رہے ہیں، کئی ڈیتھس ہو رہی ہیں، اور اس کے کانسیکوینسز جو ہے چونکہ یہ نہیں بتاتے، انفارمڈ کنسنٹ نہیں لیتے، تو اس صورت میں جو کم لکھے پڑھے لوگ ہیں جو کہ لوگوں کی جانوں کا نقصان کر رہے ہیں، ان کے خلاف لیگل ایکشنز ہو سکتا ہے. کیونکہ اٹانومی نہیں ہے، وہ ایسے ان کے پاس وہ ریسورسز نہیں ہوتے جو اگر ایمرجنسی کنڈیشنز میں بچے اور ماں کے لیے ضروری ہوتے ہیں، وہ اگر نہیں ہیں تو ان کے خلاف ایکشن لیا جانا چاہیے. دس از اسپیشلی ٹرو ان دا اسلامک کلچر. ہمارے اسلامی کلچر کے اندر بھی یہی ہے. اف دا پیشنٹ ڈیم ٹو ہیو اے مینٹل ڈیفیشنسی، اگر مریض جو ہے ذہنی طور پہ آپ کو سمجھتے ہیں کہ اس کا ذہن کام نہیں کرتا، پھر کیا کرنا چاہیے؟ اور وین اے گارڈین ریفیوزز ٹو ٹریٹمنٹ، اٹ از دا ریسپانسبلٹی آف اے مجسٹریٹ آف دا گورنمنٹ ٹو میک میڈیکل ڈیسیژنز. اب کیا کریں گے کہ مریض جو ہے وہ ذہنی طور پر بیمار ہے، اب اس سے تو آپ پوچھ نہیں سکتے. گھر والے خاندان والے بھی کہتے ہیں کہ ہم نے اس کا ٹریٹمنٹ نہیں کروانا، تو پھر کیا کریں گے؟ پھر آپ نے مجسٹریٹ سے، جو گورنمنٹ کا مجسٹریٹ ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ آپ بتائے کہ کیا کرنا چاہیے. ایکسیپٹ ان کیسز وین دیئر از لائف اور ڈیتھ سچویشنز، صرف ان کیسز میں جہاں پہ آپ کو زندگی اور موت کا جو ہے نا مسئلہ ہوتا ہے. دا کنسنٹ آف دا پرسن بینگ ٹریٹڈ اور ہز اور ہر گارڈین اف دا پیشنٹ از انکمپیٹنٹ مسٹ بی obtained. اگر پیشنٹ اپنا ٹریٹمنٹ کے بارے میں انکمپیٹنٹ ہے اور وہ چیزوں کو نہیں سمجھتا، تو اس صورت میں اس پرسن کی کنسنٹ کو فیملی جو ہے نا اس میں ضرور جو ہے وہ انوالو ہونی چاہیے. فیملی نہیں ہے تو فیملی بھی نہیں چاہتی تو پھر جو ہے وہ مجسٹریٹ جو ہے نا وہ کر سکتا ہے اس سلسلے میں. اس کو اٹانومی کا مسئلہ مطلب یہ بیسیکلی یہ ہے کہ مریض کو آزادی ہونی چاہیے اپنا ٹریٹمنٹ کروانے کے لیے، لیکن مختلف آپشنز رکھے گئے ہیں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.